बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 23 अगस्त है। इस वीडियो में आज की वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से सबसे अहम सबसे बड़ी ख़बर आपके सामने रखूंगा। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है और बहुत सारे सवालात जो मौजूद थे सदर आरिफ अलवी के हवाले से, वो सवालात शायद अब इस अहम डेवलपमेंट के बाद दम तोड़ जाएं। सदर आरिफ अलवी ने ख़त लिखकर तलब कर लिया है, बुला लिया है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को। क्यों बुलाया गया है, आइन के किस आर्टिकल की किस क्लॉज के तहत, और सदर आरिफ अलवी अब पाकिस्तान में आम इंतखाबात के इनकाद के हवाले से क्या करने जा रहे हैं, ये हो पाएगा या नहीं, इसके हवाले से भी मैं अपनी जो असेसमेंट है वो आपके सामने रख दूंगा कि इस सारे मामले के बाद चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का क्या किरदार होगा, और बसूरत दीगर अगर सदर अपनी बात आइन की किताब के मुताबिक मनवाने में नाकाम रहते हैं तो फिर क्या प्लान है। वो प्लान जो है वो बड़ा खौफनाक है। गुज़श्ता रोज़ मेरे प्रोग्राम में उस प्लान की कुछ थोड़ी बहुत झलक जो है वो हमने सुनी जब जो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हैं कमर दिलशाद साहब, वो मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे और उन्होंने बताया कि मामला जो है वो 17 अगस्त से 14 दिसंबर तक हल्का बंदियों का नहीं है, उसके बाद किस तरीके से ये मामला आगे जाएगा। तो वो जो शकूक थे वो मज़ीद बढ़ गए। ये मामला अब आर या पार की स्टेज के ऊपर पहुंच चुका है। सदर मुमलिकत के हवाले से आपने नोट किया होगा, मैं अपनी गुज़श्ता कई वीडियोज़ में ये बात कह चुका हूँ कि आखिर सदर मुमलिकत को किस चीज़ ने रोका हुआ है। आइन का आर्टिकल 48 उसका क्लॉज 5 वाज़े तौर पर सदर को ये उनके लिए एक ऑब्लिगेशन जो है वो रखता है, यानी कि ये ज़रूरी है सदर ने क्या करना है कि अगर वो कौमी असम्बली को तहलील कर देते हैं 58(1) के तहत, आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत, तो उस सूरत में उन्होंने क्या करना है। सदर मुमलिकत ने दो काम करने हैं। एक ये इस आइन के आर्टिकल की क्लॉज 5 के तहत, एक तो उन्होंने जो केयर टेकर कैबिनेट है, वफाकी निगरान काबीना, उसकी अपॉइंटमेंट करनी है, और दूसरा 90 दिन के अंदर अंदर उन्होंने इंतखाबात की तारीख़ देनी है। तो फिर 8 अगस्त को जब 8-9 अगस्त को असम्बली तहलील करने की समरी सदर मुमलिकत को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से भेजी गई, तो उसके फॉलो अप में सदर क्यों खामोश नज़र आते हैं। तो अब सदर आरिफ अलवी इन एक्शन नज़र आते हैं। एक ऑलरेडी जो है वो उन्होंने काम कर दिया था, एक बॉम्ब जो है उन्होंने फोड़ा आज से 2-3 दिन पहले, जिस वक्त इतवार के दिन सदर मुमलिकत ने कहा कि जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है और आर्मी एक्ट है उसमें अमेंडमेंट्स के जो बिल कौमी असम्बली और सेनेट से पास किए गए हैं, उन्होंने तो उनके ऊपर दस्तखत नहीं किए थे, और वो किस तरीके से उनके स्टाफ ने, उनके जो मातहत अमला है, उन्होंने सदर मुमलिकत के अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया। अभी इस सारी कंट्रोवर्सी की धूल जो है वो जमी नहीं थी कि ये ख़त हमारे सामने आ गया है। ये ख़त मैं आपके सामने पहले रख देता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि अब सिकंदर सुल्तान राजा साहब क्या करेंगे, इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट का क्या किरदार होगा, और अगर सदर अपनी बात इस ख़त के मुताबिक मनवाने में नाकाम हो जाते हैं तो फिर मामला जो है वो कहाँ तक जाएगा। अब सदर मुमलिकत का जो ख़त है, प्रेसिडेंट इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 23 अगस्त 2023, उसके ऊपर डायरी नंबर लिखा हुआ है कि ख़त किस फाइल नंबर जो मेंशन किया जाता है। इसका जो सब्जेक्ट है, अनाउंसमेंट ऑफ डेट फॉर होल्डिंग ऑफ जनरल इलेक्शन टू द नेशनल असम्बली, के कौमी असम्बली में के आम इंतखाबात की तारीख़ के ऐलान का जो है उन्वान है, और उसमें लिखा गया है कि मेरे प्यारे चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, माय डियर चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि कौमी असम्बली को तहलील कर दिया गया है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सिफारिश पर, एडवाइस पर, बाय द प्रेसिडेंट ऑन 9 ऑफ अगस्त 2023, 9 अगस्त 2023 को, क्योंकि हम तहलील कर चुके हैं कौमी असम्बली को, उसका पैराग्राफ 2 इस ख़त का कहता है कि सदर मुमलिकत ने ये कह रहे हैं कि एंड वेयर एज बाय वर्चू ऑफ आर्टिकल 48(5) के आइन का आर्टिकल 48 सब क्लॉज 5, वो ये कहती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की कि जो सदर हैं उन्होंने एक तारीख़ का ऐलान करना है, a date not later than 90 days from the dissolution for the holding of the general election of National Assembly. Clause 5 of Article 48 for ready reference is as follows, कि सदर ने क्योंकि
انتخابات کی تاریخ کا 90 دن کے اندر اندر اعلان کرنا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب 9 اگست کے بعد آپ 90 دن دیکھ لیں تو نومبر کی 8 تاریخ سے پہلے کی کوئی تاریخ یا 7 نومبر سے پہلے کی کوئی تاریخ صدر مملکت نے اناؤنس کرنی ہے۔ یہ اوبلیگیشن ہے، صدر مملکت کو ہر صورت یہ کرنا پڑے گا، اور چیف الیکشن کمشنر کی یاد دہانی کے لیے، کیونکہ وہ آئین کے مختلف آرٹیکلز کو پہلے بھی ملا کر صدر کے ساتھ اس رکے بازی میں سینگ پھنسا چکے ہیں۔ فروری کے مہینے میں جب پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشنز کا معاملہ تھا اور تاریخ کا اعلان نہیں کیا جا رہا تھا، صدر مملکت نے اس وقت بھی خطوط لکھے تھے۔ فروری کے پہلے ہفتے سے تیسرے ہفتے تک 3-4 خطوط کا تبادلہ ہوا تھا چیف الیکشن کمشنر اور صدر مملکت کے درمیان، اور اس میں بات اس حد تک گرما گرمی پر پہنچ گئی تھی کہ ایک خط میں تو الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا کہ صدر مملکت اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم بھی ایک آئینی دفتر ہیں، ہم بھی ایک آئینی ادارہ ہیں، تو لہٰذا ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ تو اب کیا آپشن ہے سکندر سلطان راجہ صاحب کے پاس کہ وہ کیا کریں گے؟ کیونکہ اسی کا جو پیراگراف نمبر 3 ہے، جب صدر نے نیچے آرٹیکل مینشن بھی کر دیا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ جناب چیف الیکشن کمشنر صاحب، آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ آج یعنی کہ 23 اگست 2023 یا پھر کل 24 اگست 2023 کو بنفس نفیس ایوان صدر حاضر ہوں، میرے ساتھ ملاقات کریں ٹو فکس این اپروپریٹ ڈیٹ، تاکہ ایک جو ایسی تاریخ، ایک جو اپروپریٹ تاریخ ہو، اس کا جو ہے وہ اعلان کیا جا سکے۔ اب میری اپنی انڈرسٹینڈنگ میں صدر مملکت کو آئین کے تحت یہ مشاورت نہیں کرنی چیف الیکشن کمشنر سے، انہوں نے 90 دن کے اندر اندر کسی تاریخ کا اعلان کرنا ہے، بٹ ایز اے گڈ ول جیسچر صدر مملکت کی جانب سے یہ کیا جانا بھی درست ہے کہ انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو بلا لیا، کیونکہ الیکشن کمیشن نے انتخابات کا انعقاد کروانا ہے، اور اس کے لیے پھر وہ بھاگے نہ کسی اور آرٹیکل کا سہارا لیتے ہوئے کہ صدر مملکت نے تو اپنے طور پر تاریخ جاری کر دی، ہمارے لیے اس تاریخ تک جو ہے وہ فلاں چیز ممکن نہیں ہے، فلاں چیز تیار نہیں ہے، اگر ہم سے پوچھ لیا جاتا، سیاسی جماعتوں سے، فریقین سے پوچھ لیا جاتا تو بہتر ہوتا۔ لہٰذا صدر مملکت نے الیکشن کمشنر کو بلا لیا۔ اب چیف الیکشن کمشنر کیا کریں گے؟ چیف الیکشن کمشنر جو ابھی تک ٹریجیکٹری نظر آئی ہے اور جو ان کا موڈ ہے، جو اداروں کا موڈ ہے، جو مسلم لیگ نواز کا موڈ ہے، وہ اس کے مطابق چلتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیا کریں گے۔ وہ جائیں گے صدر مملکت کے پاس اور وہ کہیں گے کہ سر آپ کی بات سر آنکھوں پر، اگر آپ نے تاریخ دینی ہے تو آپ تاریخ دے دیجئے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آئین کا ایک اور آرٹیکل ہے 51.5 قومی اسمبلی کے جو معاملات ہیں ان کو وضع کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جب نئی مردم شماری کو نوٹیفائی کر دیا جائے، شائع کر دیا جائے، بتا دیا جائے کہ یہ نئی مردم شماری ہے، تو اس نئی مردم شماری کے حساب سے، نئے سینسس کے حساب سے یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم نے حلقہ بندیاں کرنی ہیں، یعنی الاٹمنٹ آف سیٹس کرنی ہے، بڑھانی ہے یا کم کرنی ہے نئے مردم شماری کے مطابق، اور جو ڈی لمیٹیشن کا پروسیس ہے وہ شروع ہونا ہے کوئی بھی جو لاسٹ پبلشڈ سینسس ہے اس کے تحت۔ تو وہ پروسیس وہ کہیں گے کہ ہم شروع کر چکے ہیں، 17 اگست کو اس کا آغاز ہو چکا ہے، 14 دسمبر تک اس کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے۔ اب کیونکہ حلقہ بندیاں ہو رہی ہیں، نئی حلقہ بندیاں، تو اس کے تحت جو ہے وہ ہم الیکشنز نہیں کروا سکتے۔ لیکن اب یہ کوسچن آئے گا، اور یہ کوسچن ہے جو انٹرپریٹیشن آف دی کانسٹیٹیوشن ہے، کہ جو آئین کا آرٹیکل 51.5 ہے وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے، وہ ٹائم بارڈ نہیں ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ نے جس دن نوٹیفائی ہوتا ہے اس دن سے آپ نے حلقہ بندیوں کا پروسیس شروع کر دینا ہے، اور ودن 90 ڈیز یا ودن 120 ڈیز یا ودن 60 ڈیز آپ نے یہ عمل مکمل کرنا ہے، کیونکہ اب ٹائم باؤنڈ نہیں ہے۔ تو دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو آئین کا آرٹیکل 224 ہے یا پھر آئین کا آرٹیکل 48.5 ہے، جو کہ واضح طور پر وقت کی قید کو معین کرتا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ جب اسمبلی اپنی مقررہ وقت پورا کرنے سے پہلے تحلیل ہو جائے تو 90 دن کے اندر اندر انتخابات کا انعقاد کرنا ہے، اور اگر اپنا وقت پورا کرنے کے بعد تحلیل ہوتی ہے تو اس صورت میں 60 دن کے اندر اندر انتخابات کا انعقاد کرنا ہے۔ تو پھر جو ٹائم بارڈ آرٹیکل ہے اس کو کس طریقے سے اوور رائٹ کر سکتا ہے ایک ایسا آرٹیکل 51.5 جو کہ وقت کی قید کا تعین نہیں کرتا کہ اتنے وقت میں؟ تو یہ معاملہ ہوگا انٹرپریٹیشن۔ اب یہ معاملہ صدر مملکت
خود لے کر جائیں گے, سپریم کورٹ آف پاکستان بھجوائیں گے. الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر صدر تاریخ کا اعلان کر دیتے ہیں, فار ایگزامپل وہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے 28 اکتوبر کو الیکشن کروانا ہے یا نومبر کی 4 تاریخ کو الیکشن کروانا ہے, تو کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ کے پاس چلا جائے گا کہ سر ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں, ہم تو حلقہ بندیاں کر رہے ہیں؟ یا پھر کوئی پولیٹیکل پارٹی, میجر پولیٹیکل سٹیک ہولڈر خود جائے گا, اپروچ کرے گا. اور پھر ایک اور آپشن موجود ہے آئین کا آرٹیکل 184(3) جو اوریجنل جورسڈکشن آف سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, جس کے تحت جو مفاد عامہ کے, پبلک امپورٹنس کے ایشوز ہیں اس پر سو موٹو لیا جاتا ہے. اب ایگزیکٹلی یہ معاملہ کیسے پہنچے گا, لیکن یہ بہرحال سپریم کورٹ پہنچنا ہے. اور بصورت دیگر جو اصل میں پلان اب سامنے آ رہا ہے, پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ راجہ ریاض کے جو بڑے ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فروری میں الیکشنز کا انعقاد ہونا ہے. یہ ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل رات قمر دلشاد صاحب جو میرے پروگرام میں موجود تھے ABN پر ڈیبیٹ ایٹ 8 میں, انہوں نے یہ جو ہے وہ بات کھول دی. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ فروری کا کہہ رہے تھے کہ فروری مارچ میں الیکشن ہو جائیں گے, تو کیا ہو جائیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جناب, اب تو معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو شیڈیول جاری کیا حلقہ بندیوں کا وہ 17 اگست سے 14 دسمبر کا ہے, اور 14 دسمبر کو جب حلقہ بندیاں سامنے آ جاتی ہیں تو اس کے بعد الیکشن ایکٹ 2017 کے آرٹیکل 30 سے 47 کے درمیان جو آرٹیکلز ہیں ان کے تحت نئی الیکشن کے لیے الیکٹورل رولز کا, ووٹر لسٹوں کا مرتب کیا جانا ہے, اور یہ پروسیس 3 مہینے کا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ قمر دلشاد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 14 دسمبر کے بعد جیسے ہی نئی حلقہ بندیوں کا اعلان کر دیا جائے گا تو اس کے بعد 3 مہینے کا مزید وقت شروع ہوگا, جو کہ کلمینیٹ کرتا ہے 14 مارچ کو. 14 مارچ تک تو یہ معاملہ ہوگا. اس کے بعد الیکشن شیڈیول کا اعلان ہونا, اور 54 دن کا وہ معاملہ, جس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 18 مئی 2024 سے پہلے الیکشنز کا انعقاد ممکن نہیں ہوگا. اب پریکٹیکلی سپیکنگ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایک پرفیکٹ کانسٹیٹیوشنل اینڈ لیگل سٹارم میں, ایک طوفان میں, ایک بحران میں داخل ہو چکا ہے, کیونکہ 8 ستمبر 2023 اگلے ماہ صدر مملکت کا وقت پورا ہو رہا ہے. وہ اپنے آفس میں کنٹینیو کریں گے اس وقت تک جب تک ان کا نیا الیکشن نہیں ہو جاتا, کوئی شخص ان کو ریپلیس کرنے کے لیے الیکٹ نہیں ہو جاتا. اس کا الیکشن کے لیے ان کے الیکٹورل کالج کا موجود ہونا ضروری ہے. ان اسمبلیوں کا, جب اسمبلیوں کا انتخاب نہیں ہوا, ممبرز موجود نہیں, تو نیا صدر الیکٹ نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے پہلے تو فروری کا کہہ رہے تھے, لیکن بات یہ ہے کہ مارچ کی 8-9 تاریخ کو یا غالباً 11 تاریخ کو آدھی ممبرشپ جو ہے وہ سینٹ کی وہ ریٹائر ہو جائے گی, جس میں جو چیئرمین سینٹ ہیں وہ بھی شامل ہیں, ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی شامل ہیں. یعنی کہ ان کا الیکشن بھی صوبائی اسمبلیاں, قومی اسمبلی مل کر کرتی ہے, اور سینٹ کا الیکشن کے لیے بھی جب یہ لوگ موجود نہیں ہوں گے تو پھر وہ بھی نہیں ہو پائے گا. تو یہ ایک ایسا کرائسس کریٹ ہو جائے گا کہ جس میں یہ گنجائش پیدا ہو جائے گی کہ اب آئین کو سسپینڈ کر دیا جائے, معطل کر دیا جائے, پوٹ اٹ ان ابینس, اس کو ذرا سائیڈ کے اوپر رکھ کے کسی اور طریقے سے ان معاملات کو چلایا جائے, اور پھر گیم جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کے ہاتھ سے نکل جائے گی. تو یہ وہ کانسٹیٹیوشنل سٹارم ہے جس کو روکنے کے لیے صدر عارف الوی نے جو یہ خط لکھا ہے, یہ خط بڑا اہم ہے. سکندر سلطان راجہ جن کو اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کر پکڑا دیے ہیں بڑی بڑی سیاسی جماعتوں نے, کونسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ فیصلہ کر کے, میں بڑی ویڈیوز میں یہ کہہ چکا کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ اب یہ سکندر سلطان راجہ کی ثوابدید ہے کہ جب وہ چاہے گا الیکشن ہوں گے, جب وہ نہیں چاہیں گے تو الیکشن نہیں ہوں گے. یہ سیاسی جماعتوں کو کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا. اب اس میں مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ بہت انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ جمعے کے دن پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی, مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس ان پرسن بلایا ہے. کوئی زوم پہ, کوئی اسکائپ کے ذریعے جوائن نہیں کرے گا. سب کو کہا ہے کہ وہ بذات خود حاضر ہوں. کراچی میں یہ اجلاس ہوگا, وہاں سے کیا جو ہے وہ معاملہ سامنے آ سکتا ہے اس کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں رکھوں گا. اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خط لکھا ہے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کو, وہ خط بہت اہم ہے. اس کے حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.